Assalamu alaikum students. Today the topic that we are going to discuss is distraction of attention. This topic is from our chapter Perception, Attention and Sensation. हमारी किताब में जो चैप्टर नंबर 4 है परसेप्शन अटेंशन सेंसेशन यानी कि हवास इदराक और तवज्जो। मुख्तलिफ़ बुक्स में ये अलग अलग चैप्टर्स हैं और आप अपनी किताब को फॉलो करेंगे और आप अपनी बुक के हिसाब से अटेंशन के चैप्टर को ओपन करेंगे जहाँ पे आपको ये टॉपिक नज़र आएगा। अब तक हमने इस चैप्टर में वो फैक्टर्स या वो अवामिल देखे जो कि तवज्जो को मुतासिर करते हैं। सो फार वी हैव स्टडीड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अटेंशन and we have seen that there are two types of factors that affect attention, objective and subjective, मारूजी और मौजूई अवामिल। और आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन यानी इख्तिलाल तवज्जो यानी कि खलल। इख्तिलाल का मतलब खलल है यानी कि तवज्जो में जब कोई खलल या रुकावट सामने आए, तवज्जो में यकसुई बरकरार रखने के अमल में जब रुकावट पैदा होती है तो उसे इख्तिलाल तवज्जो कहते हैं। तवज्जो का दुरानिया या स्पैन ऑफ अटेंशन देखा जाए तो वो बहुत मुख्तसर होता है। बहुत ज़्यादा देर तक कंसिस्टेंसी के साथ किसी एक चीज़ पे तवज्जो देना या फोकस करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। आगे चल के हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। अब बहुत से ऐसे माहौल में भी अवामिल मौजूद होते हैं जो कि हमारी तवज्जो को मुतासिर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी तवज्जो में तब्दीली पैदा आ जाती है क्योंकि डिफरेंट चीज़ें अपनी तरफ हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं या अपनी तरफ हमें मुतवज्जा कर रही होती हैं, जिसकी वजह से हम किसी एक चीज़ पे मुसलसल लगातार ज़्यादा देर तक तवज्जो नहीं दे पाते। और अगर हम चाहें भी तो किसी शय को तवज्जो देना चाहें तो भी हम ये मुसलसल तवज्जो बरकरार नहीं रख पाते, क्योंकि बहुत से हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे अवामिल मौजूद हैं जो हमारी तवज्जो को डिस्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि हमारी तवज्जो को में खलल या रुकावट पैदा करते हैं। जैसे कि आप जब स्टडी करते हैं, पढ़ने के दौरान, रीडिंग के दौरान, तो इर्द गिर्द के माहौल की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है और जितनी भी कोशिश कर लें, बहुत दफ़ा किताब को देखते देखते ही हम अपनी सोच में ही कहीं और निकल जाते हैं। या फिर बहुत से बच्चों को आदत होती है कि वो रीडिंग करते वक्त अपने पेन को स्क्रोलिंग या स्क्रिबलिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि पेन से डिज़ाइंस या साइन करना या कुछ ऐसे डायग्राम्स ही बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। फ़र्द खलल तवज्जो से बचने के लिए ज़्यादा इन्हमाक व लगन से काम में लग जाता है, फिर भी बाज़ औक़ात ऐसे हालात हो जाते हैं कि मुस्तकिल तौर पर तवज्जो बरकरार नहीं रहती। तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से हमारी तवज्जो में डिस्ट्रैक्शन या खलल पैदा होता है। इख्तिलाल तवज्जो के असबाब या उसकी कॉजेज़ को देखने के लिए हम दो तरह के फैक्टर्स देखेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स वो अवामिल या जो इनका ताल्लुक़ ख़ारजी माहौल से यानी कि हमारी सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से, जबकि सब्जेक्टिव फैक्टर्स वो जो कि इनका ताल्लुक़ एक सब्जेक्ट या मामूल से या कह लें कि हमारी अपनी ज़ात से है। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, अचानक तब्दीली। अगर माहौल में अचानक तब्दीली आ जाए तो भी तवज्जो में इख्तिलाल पैदा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप एक कमरे में पड़े और अचानक से डोर ओपन होता है और कोई कमरे में एंटर होता है, या फिर एक खामोश माहौल में अचानक से कोई भी आवाज़ पैदा हो जाए, तो वो एक अचानक तब्दीली है जिसकी वजह से हमारी तवज्जो डिस्ट्रैक्ट होगी। काम में इन्हमाक की नोयत। अगर फ़र्द रूटीन के काम में मसरूफ़ है तो बैरूनी अवामिल कम असरअंदाज होंगे। अगर काम में इन्हमाक कम हो या फ़र्द को ज़बरदस्ती किसी काम पर लगाया जाए तो कम शदीद अवामिल की वजह से भी बार बार खलल पैदा होगा कि जितना ज़्यादा हमारा हम मेंटली तौर पे कंसंट्रेट कर रहे होते हैं या जितना ज़्यादा हमारा फोकस होता है, जितनी ज़्यादा दिलचस्पी होती है, जितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो उतना ही हम लोगों को बाहर के अवामिल डिस्ट्रैक्ट नहीं करते। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी कि जैसे नमाज़ पढ़ते हुए हमें बहुत दफ़ा इर्द गिर्द के माहौल या ख़यालात हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा यकसुई से और हुज़ूर खुशू के साथ और इन्वॉल्व होकर नमाज़ पढ़ते हैं तो बाज़ दफ़ा में हम बिल्कुल अपने इर्द गिर्द के माहौल से ही लाताल्लुक़ हो जाते हैं और हमें ये भी नहीं पता चलता कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है या क्या बात हो रही है, हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। मुदाखलत। अगर काम के दौरान मुदाखलत पैदा हो जाए तो भी तवज्जो का तसलसल टूट जाता है, तवज्जो में खलल आ जाता है। ये इसकी मिसाल वैसे ही है जैसे कि कोई हमें आके डिस्टर्ब करे।
حرکت، اگر کوئی ساکن چیز اچانک متحرک ہو جائے تو توجہ میں خلل ڈالتی ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی کہ جو فیکٹرز ہماری اٹینشن کو انفلوئنس کرتے ہیں اس میں ہم نے موومنٹ یا حرکت کو اسٹڈی کیا تھا کہ جو اسٹل چیزیں ہوتی ہیں وہ اسٹیٹک یا اسٹل یا اسٹیگننٹ، یعنی کہ ایسی چیزیں جو بے حرکت چیزیں ہوتی ہیں، بے جان ہوتی ہیں یا جو موو نہیں کر رہی ہوتی، ان کی طرف ہماری توجہ اتنے جلدی نہیں جاتی۔ لیکن اگر اچانک سے کوئی ایسی چیز جو بے حرکت چیز اگر اچانک سے موومنٹ کرتی ہے یا حرکت کرتی ہے تو ہماری توجہ اس طرف چلی جاتی ہے۔ نیاپن، اگر ماحول میں ندرت پیدا کر دی جائے تو بھی توجہ ہٹ جاتی ہے، کوئی بھی چینج اپنی طرف اٹینشن گریب کر لیتا ہے۔ شدت، کام کے دوران شدید نوعیت کا محیط زیادہ خلل پیدا کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ محیط یا اسٹیمولس کی انٹینسٹی، شدت جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ توجہ ہماری اس کی طرف جائے گی اور ہمارا فوکس یا ٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی، جیسے کہ تیز روشنی یا تیز آواز۔ وسعت، بڑی اشیاء پر مشتمل محیطات چھوٹی اشیاء پر مشتمل محیطات کی نسبت زیادہ خلل پیدا کرتے ہیں۔ تو جتنا ایکسٹینسٹی یعنی کہ وسعت زیادہ ہوگی، پھیلاؤ زیادہ ہوگا، سائز بڑا ہوگا، والیوم بڑا ہوگا، تو اتنا ہی جلدی وہ محیط ہماری اٹینشن کو ڈسٹرب یا ڈسٹریکٹ کرے گا۔ اب ہم کچھ موضوعی عوامل یعنی کہ سبجیکٹو فیکٹرز کی پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ وہ عوامل یا اسباب ہیں جن کا تعلق فرد کی فطری خصوصیات سے ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے اپنے نیچرل یا انسٹنکٹیو کریکٹرسٹکس جو کہ بائی برتھ یا فطرت یا گاڈ گفٹڈ کہہ لیں یا بائی نیچر ہمارے اندر بلٹ ان ہوتی ہیں۔ ہر شخص اپنے میلانات یا رجحانات کے مطابق مختلف محیطات سے متاثر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ شور کے عادی ہو جاتے ہیں، کچھ زیادہ یکسوئی سے کام کرتے ہیں، لیکن سب لوگ ایک طرح سے نہیں ہوتے۔ اس میں بھی بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں۔ ہمارا پرسنل انٹرسٹ یعنی کہ ہمارے اپنی دلچسپی کس چیز میں زیادہ ہے، ہمارا اپنا رجحان یا ایپٹیٹیوڈ کس طرف ہے، ہمارا براٹ اپ کس طرح کے ماحول میں ہوا ہے، کس طرح کے ماحول میں ہم کام کرنے کے عادی ہیں۔ جیسے کہ کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہنے والے بچے شور میں بھی کتاب پڑھ لیتے ہیں یا اپنی اسٹڈی کنٹینیو کر لیتے ہیں، جبکہ اگر بچے کو شروع سے ہی عادی کیا جائے کہ وہ بالکل بغیر کسی نوائزی پلیس کے مطلب شور میں، جس بچے کو سونے کی عادت نہیں ہوتی تو اس کو کبھی بھی نیند نہیں آتی، اور جن بچوں کو عادت ہوتی ہے تو وہ شور میں بھی یا ڈسٹربنس کے باوجود بھی وہ گہری نیند سوتے رہتے ہیں اور ڈسٹرب نہیں ہوتے۔ یا اسی طرح جو بچوں کو شروع سے ایک الگ ماحول دیا جاتا ہے پڑھائی کے لیے، خاموشی والا ماحول جس میں ڈسٹربنس نہ ہو، تو وہ اسٹوڈنٹس ویسے ہی عادی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ تھوڑی سی بھی ڈسٹربنس یا نوائز میں وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، توجہ نہیں دے پاتے، اسٹڈی نہیں کر پاتے۔ تو اسی طرح جب ہم سبجیکٹو فیکٹرز یا موضوعی عوامل کی بات کریں تو سب سے پہلا امپورٹنٹ فیکٹر آ جاتا ہے ہماری دلچسپی، ذاتی دلچسپی یعنی کہ ہمارا انٹرسٹ۔ ہر شخص دلچسپ محیطات سے متاثر ہوتا ہے۔ کام میں دلچسپی ہو تو توجہ کام کی طرف ہوگی، موسیقی میں دلچسپی ہو تو توجہ گانے کی طرف مبذول ہوگی۔ دلچسپی توجہ کا دوسرا نام ہے۔ اس کی مثال ہم ایسے بھی دے سکتے ہیں کہ جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی اپنی جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے تو آپ کی آٹومیٹکلی توجہ اس شاپ یا اسٹال یا اس دکان کی طرف چلی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کو جولری کا انٹرسٹ ہے تو آپ کی توجہ خود بخود اس طرف جائے گی جو جولری کی شاپس ہوں گی۔ اگر آپ کو کتاب کا بکس ریڈنگ کا شوق ہے تو بکس کی شاپ کی طرف آپ کی توجہ جائے گی اور باقی تمام شاپس کو اگنور کر کے آپ سب سے پہلے اسی چیز پہ توجہ دیں گے۔ اسی طرح ٹی وی دیکھتے ہوئے اگر آپ کو اسپورٹس میں انٹرسٹ ہے تو اسپورٹس چینل پہ جیسے ہی کوئی گیم آ رہی ہوگی تو آپ اپنا اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے یا وہیں چینل کو چینج کرنا روک دیں گے یا اس کو یو ول اسٹارٹ واچنگ دیٹ چینل۔ اور اسی طرح اگر آپ کو میوزک میں یا آرٹس میں یا کسی بھی اور چیز میں انٹرسٹ ہوگا تو آپ اسی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو یہ بہت ہی کامن پریکٹس ہے۔ دلچسپی کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں، پہلے بھی ہم اس کا ڈسکس کر چکے ہیں، جیسے کہ فطری دلچسپی جو کہ پیدائشی اور جبلی ہوتی ہے، یعنی انسٹنکٹیولی بائی برتھ ہمارے اندر جو شوق پیدا ہوتا ہے یا موجود ہوتا ہے، پہلے سے یہ کہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اکتسابی یعنی کہ جو لرنڈ، جو سیکھا جائے، جس کو لرن کرتے ہیں ہم اپنے ماحول میں سے جن چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ اور لرننگ کی بھی ٹائپس ہیں، یعنی کہ لرننگ ہم دوسروں کو دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں، ہمارا براٹ اپ کا اسٹائل ہم اپنے پیرنٹس سے، ٹیچرز سے، اپنے بڑے بہن بھائیوں سے، کزن سے بھی سیکھتے ہیں، چیزوں کو لرن کرتے ہیں، کمپنی سے، پیئر گروپ سے، فرینڈ سے۔ اور اسی طرح
آموزش کے بھی اور بہت سے ذریعے ہیں جو کہ ہمارے اندر بہت دفعہ اپنے پیئر گروپس یعنی کہ اپنے ہم جولی، اپنے ایج فیلوز، اپنے ایج گروپ کے اور بچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا انٹرسٹ ہے کسی چیز میں، تو ان کو دیکھ کر بھی ہمارا بھی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہیں ان چیزوں میں، اور ہم ان چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں. جیسے کہ مختلف گیمز ہو گئے، یا بک ریڈنگ ہو گئی، یا گارڈننگ ہو گئی، کوکنگ ہو گئی، یا کوئی بھی اور شوق جیسے کہ فلمز یا موویز کو واچ کرنے کا شوق، یا میوزک کا شوق، یا کوئی بھی اور ایسی دلچسپی. جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ لڑکیاں لڑکے والدین اپنی اکتسابی دلچسپیوں کی وجہ سے مختلف اشیاء کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پیشہ ورانہ دلچسپی سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے پیشے سے متعلقہ امور میں دلچسپی لیتا ہے تو وہ پیشہ ورانہ دلچسپی کہلاتی ہے. جیسے کہ آپ اب نفسیات کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو کہیں پہ بھی اگر آپ کو کوئی نفسیات سے ریلیٹڈ یا سائیکالوجی سے ریلیٹڈ کوئی بھی آرٹیکل یا بک نظر آئے گی تو ڈیفینیٹلی آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. یا اگر کوئی ایسا مووی یا ڈرامہ جس میں کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یا کسی بھی ہیومن سائیکالوجی یا ہیومن بیہیویئر کے متعلق کوئی کانٹینٹ ہوگا یا بات کی جائے گی تو آپ اس کو زیادہ توجہ دیں گے. مزاج ہماری ایک جذباتی کیفیت کا نام ہے جو کہ ایک کانسٹنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ مستقل طور پر ایک ہمارا ٹیمپرامنٹ جو کہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، جو کہ بہت بآسانی تبدیل نہیں ہوتا. موڈ چینج ہوتا رہتا ہے، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، جبکہ مزاج یا ٹیمپرامنٹ وہ ہوتا ہے جو ہمارا ایک مستقل جو ہے ہماری جذباتی کیفیت ہوتی ہے. اور جو امور مزاج کے خلاف ہوں وہ توجہ میں خلل کا باعث بنتے ہیں. تو ہر انسان کا اپنا ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، اور جب اس کے ٹیمپرامنٹ کے اگینسٹ کوئی بات ہوتی ہے تو بھی اس کی اٹینشن ڈائیورٹ یا ڈسٹریکٹ ہوتی ہے. ترجیح یا ترجیحات، پریفرنس، یعنی کہ ہر شخص اپنی زندگی میں مختلف چیزوں کو پریفرنس دیتا ہے. جو چیز اس کی پریفرڈ یا پرائیورٹی پہ ہوتی ہے وہی چیز اس کی زیادہ توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، اور اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے فرد کی توجہ میں خلل نہیں آتا یا کم خلل آتا ہے. Another important factor is freshness، تازگی. تازہ دم ہونے کی صورت میں توجہ دینے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. یہ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم مینٹلی طور پہ یا فزیکلی طور پہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم توجہ نہیں دے پاتے، جبکہ اگر ہم بالکل فریش ہوتے ہیں تو ہماری اٹینشن جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم توجہ دے پاتے ہیں. فرد کم خلل توجہ کا شکار ہوتا ہے جب وہ تازہ دم ہو، جبکہ اگر تھکاوٹ یا نیند کی کیفیت ہو تو توجہ کم اور خلل زیادہ ہو جاتا ہے. محرک یا موٹیویشن، فرد کا محرک جس قدر طاقتور ہوگا اتنی زیادہ دیر تک فرد کی توجہ اپنے کام پر مرکوز رہے گی. محرک کمزور ہو تو فرد فوراً خلل توجہ کا شکار ہو جاتا ہے. محرک یا موٹیویشن سے مراد یہ ہے کہ ہمارے وہ محرکات یا موٹیویشنل فورس یا وہ قوت جو کہ ہمیں اکساتی ہے کوئی بھی کام کرنے پہ. جیسے کہ اگر بھوک یا کو دیکھا جائے ایک بایولوجیکل موٹیو ہے، یعنی کہ حیاتیاتی محرک ہے کہ بھوک. تو جب ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے تو ہماری آٹومیٹکلی توجہ کھانے پینے کی اشیاء کی طرف چلی جاتی ہے، یا ہمیں کھانے کی خوشبو بہت جلدی اسمیل آتی ہے. گھر میں کھانا پک رہا ہو تو ہمیں بھوک کے وقت زیادہ توجہ جائے گی، یا اگر ہم گھر سے باہر ہوں تو بھی کھانے کی شاپس یا کھانے کی چیزوں کی طرف ہماری توجہ جائے گی. اسی طرح اگر ہمارے اندر اچیومنٹ موٹیو زیادہ ہوگا تو ہم اپنے کام کو زیادہ یکسوئی سے کریں گے. اگر ہم اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے جتنا زیادہ ہمارا اچیومنٹ موٹیو ہائی ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارا اپنے کام پہ ٹینشن یا کنسنٹریشن رہے گی. تشویش کی سطح، فرد کی توجہ کا دار و مدار تشویش کے درجے پر ہے. فرد میں تشویش جس درجے کی پائی جائے گی اتنا زیادہ دیر تک توجہ برقرار رہے گی. تشویش کم ہے تو بار بار خلل پیدا ہوگا، یعنی کہ کیوریوسٹی لیول جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم اٹینٹیو رہیں گے. مقصد، فرد کے کام کا مقصد جس قدر فوری حاصل ہونے والا ہوگا اتنی بہتر توجہ ہوگی. جب ہم کوئی گول اورینٹیڈ کام کر رہے ہوتے ہیں یا ہم نے کوئی اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے تو پھر ہماری توجہ بھی اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے زیادہ ہوتی ہے. اور اگر ہمارا گول یا ہمارا ٹارگٹ فوری نوعیت کا نہیں ہے تو ہماری توجہ بھی اتنی نہیں ہوتی یا اس کی نوعیت مختلف ہو جاتی ہے.
اسی طرح ہماری جذباتی کیفیت یعنی کہ ہماری ایموشنل سٹیٹ، انسان کا موڈ یا اس کی ایموشنز یا اس کے ہجانات یعنی کہ اس کے غم، خوشی، خوف، محبت، نفرت، پریشانی وغیرہ بھی ہمارا توجہ پہ اختلال کا باعث بنتے ہیں۔ اور اسی طرح جسمانی اور ذہنی صحت یعنی کہ مینٹل اینڈ فزیکل ہیلتھ، فرد جسمانی طور پر تندرست ہو تو بہتر توجہ دینے کے قابل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ جسمانی یا ذہنی طور پر اذیت یا بیماری میں مبتلا ہو تو بھی وہ توجہ مرکوز نہیں کر پاتا۔ خواہش، آرزو، تمنا، خواہش بھی توجہ پیدا کرنے کی بڑی وجہ ہے، اور اس کے بدولت بھی فرد زیادہ دماغ سے کام کرتا ہے۔ جن بچوں میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ کلاس میں ٹاپ کریں اور فرسٹ پوزیشن لیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی کلاس میں لیکچرز کو بہت زیادہ توجہ سے سنتے ہیں اور اپنے کام کو زیادہ توجہ سے کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری مختلف خواہشات ہوتی ہیں جو ہمارے لیے اٹینشن کا باعث بنتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جس کی وجہ سے اختلال توجہ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ Just have a look at the methods of controlling distraction of attention, how to concentrate or to be more attentive. ترغیب، persuasion، اگر فرد کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے لالچ دیا جائے کہ اسے کام کی تکمیل پر انعام ملے گا تو اس میں زیادہ یکسوئی پیدا ہوگی۔ جیسے ہم اب بچوں کو اکثر ان کو اٹینشن ان کی ڈسٹریکٹ نہ ہو اس لیے ان کو انسینٹیوز دیتے ہیں، یا ہم ان کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ ان کو چاکلیٹ دی ملے گی، یا اگر وہ بہت کلاس میں فرسٹ آئیں گے تو وہ ان کو کوئی ایک انعام یا ان کا فیوریٹ ٹوائے ملے گا۔ یا اس کے علاوہ اگر جاب میں بھی دیکھا جائے تو کسی امپلائی کو اگر کہا جائے کہ اس کو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے پہ یا جاب ٹاسک کو بہتر طریقے سے سر انجام دینے پہ امپلائی آف دا منتھ کا ایوارڈ دیا جائے گا، یا ایکسٹرا بونس یا انسینٹیو یا انکریمنٹ یا پروموشنز دی جائیں گی تو ڈیفینیٹلی ان کی توجہ اپنی جاب پہ بہتر ہوگی۔ معاشرتی قبولیت، social acceptance. Man is a social animal and by the end of the day what we want is social approval. اگر فرد کے افعال کو معاشرتی پسندیدگی حاصل ہو تو وہ راحت محسوس کرتا ہے۔ ہمارے سوشل اپروول ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ موٹیو ہے جس کے لیے جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے یا ہمیں ایک طرح سے ہمیں ایک فورس یا قوت فراہم کرتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں اپروول حاصل کرنے کے لیے یا سوسائٹی میں ایکسیپٹنس حاصل کرنے کے لیے ہم ڈفرینٹ کام کریں تاکہ ہمیں معاشرہ اپریشیٹ کرے، قبول کرے، پسندیدگی کا اظہار کرے۔ انتشار کی کیفیت سے انسان بچ جاتا ہے اس طرح، اور خلل توجہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ ضبط نفس، فرد کو اپنے جذبات اور احساسات پر قابو اور کام مکمل کرنے کی لگن شدید ہو تو بھی توجہ کے بڑھ جانے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ سیلف کنٹرول، سیلف کنٹرول بہت زیادہ پریکٹس سے، ایکسپیرینس سے آتا ہے۔ بعض دفعہ نیچرلی فطری طور پر انسان کا ٹیمپرامنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذات پہ قابو، اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے۔ اگر فرد کو خود پر ہی ضبط نہ ہو تو صورتحال اس کے لیے متضاد ہو سکتی ہے۔ سیلف کنٹرول میں اپنی خواہشات پہ کنٹرول، اپنے جذبات پہ کنٹرول، کنٹرولنگ ایموشنز، انٹرپریٹنگ ایموشنز ان اے مور پراپر وے اینڈ دین ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دوز ایموشنز اینڈ ٹرائنگ ٹو کنٹرول دیٹ ایموشنز۔ تو اگر انسان غصے میں آ جائے یا جذبات میں بہہ جائے یا اپنی خواہشات کی وجہ سے کا غلام بن کے رہ جائے تو بھی بہت دفعہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے یا اس کو حاصل نہیں کر پاتا۔ ذاتی قابلیت میں اضافہ، اگر فرد اپنی قابلیت و ہنر میں اضافہ کر لے تو بھی توجہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اور کوئی بھی اسکل سیکھنے کے لیے پریکٹس اور ایکسرسائز اور لرننگ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان جب اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارتا ہے پریکٹس سے، ایکسپیرینس سے، لرننگ سے، تو بھی اس کی توجہ وہ بہتر توجہ دے پاتا ہے اپنی فیلڈ میں اور اختلال توجہ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ ماڈل، فرد کے لیے ایسے افراد بطور ماڈل منتخب کیے جائیں جو باکمال ہوں، یعنی کہ مینٹور یا کوئی ایسے افراد جو کہ فرد کے لیے رول ماڈل کا کام کریں، ٹیچرز یا پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس یا ہائی اچیورز، ایسے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت اعلیٰ مقام تک پہنچے اور بہت کچھ زندگی میں حاصل کیا ہو، تو ان لوگوں کی اگر مثال دی جائے یا ان لوگوں کو رول ماڈل بنا کے افراد کے سامنے پیش کیا جائے تو بھی ان کے اندر ان کی توجہ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی ہمارے لیے سب سے عظیم ترین رول ماڈل
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم اسی طرح ہمارے جتنے بھی ہائی اچیورز ہیں ان کو رول ماڈل بنا کے افراد کی تربیت بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے اور ان کا فوکس اور ان کے ٹینشن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تخلیقی امور کی حوصلہ افزائی۔ اگر فرد کی کریٹیوٹی کو یعنی کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی کریٹیو اسکلز موجود ہیں، جیسے بچے کام کرتے ہیں آرٹ اینڈ کرافٹ میں یا کوکنگ میں یا سوئنگ میں یا کسی اور گیمز میں، اسپورٹس میں، اسکلز میں، خطاطی میں، کیلیگرافی، ہینڈ رائٹنگ یا کسی بھی ایسی اسکل میں یا تخلیقی امور میں اگر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کو پسندیدگی کا احساس دلایا جائے تو بھی اختلال توجہ میں کمی آتی ہے اور اس سے بہت زیادہ تقویت ملتی ہے یا ری انفورسمنٹ ملتی ہے اور وہ اپنے کام کو مزید یکسوئی اور توجہ سے کرتے ہیں۔ مطابقت یعنی کہ ایڈجسٹمنٹ۔ اگر فرد رکاوٹ یا مزاحمت پیدا کرنے والے محیط سے مطابقت پیدا کر لے یعنی کہ اپنے ماحول میں ایسے تمام فیکٹرز جو رکاوٹ کا باعث بنتے ہوں یا خلل ڈالنے کا باعث بنتے ہوں اس ماحول سے وہ ایڈجسٹ ہو جائے، خود کو ایڈجسٹ کر لے تو بھی اختلال توجہ کی شدت کم ہو جائے گی۔ فیکٹری ایریا میں رہنے والے لوگ یا مصروف شاہراہوں کے کنارے آباد گھر چونکہ شور سے مطابقت پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، چونکہ وہ عادی ہو جاتے ہیں ایسے نوائز کی، تو اس وجہ سے وہ اپنی روٹین لائف یا اپنے ایسے کام جن پہ توجہ درکار ہوتی ہے تو وہ عادی ہو جاتے ہیں اپنے ماحول کے اور ایسے کاموں پہ توجہ دے پاتے ہیں۔